सी दिल लगी है तू। मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। तबीयत तो दादू की भी सायरा ठीक नहीं थी, मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो। दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादू के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके। डिस्कस? आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स, जो कि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, पर वो जब भी सामने आती है क्या करूँ दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। वो जगह याद आ जाती है, कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगी दादू को, उनका ख्याल ही रखूंगी। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तुम्हें आके उठा दूंगी। सही कह रही है बेटा, ये रह जाएगी। तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो। ठीक है, बुला लेना अगर कोई काम हो तो। बुला लूंगी। ओके डार्लिंग, मेरी जान, गुड नाइट। खुदा हाफिज, शब बखैर। मैं आती हूँ। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि कामयार अपनी माँ से कहता है, आपको एक बिल्ली के बच्चे की फ़िक्र है लेकिन आपको अपनी सास की फ़िक्र नहीं। जानवरों की देखभाल करना अच्छी बात है लेकिन हमें इंसानों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। जो चीज़ इतने सालों में आप ना कर सकीं वो आज आयरा ने कर दी है। ये सुनकर नफीसा बेगम से ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनका शौहर छिन गया था बिल्कुल उसी तरह आयरा अब उनके बेटे को उनसे छीन लेगी। इसी वजह से नफीसा बेगम अब ये चाहती हैं कि वो किसी न किसी तरह से आयरा और कामयार का रिश्ता ख़त्म करवा दें, जिसके बाद वो अपने पसंद की बहू फारिया को इस घर में ला सकें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो आयरा कामयार की दादी को चेक कर कर कहती है, दादो अब आप बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन दादो आप नाश्ता करने के बाद याद से कामयार के साथ चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आ जाइएगा। ये सुनकर कामयार की दादो कहती हैं, आयरा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर आयरा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही आयरा हॉस्पिटल के लिए निकलेगी तो कामयार अपनी दादो के कमरे में जाता है, जिसके बाद वो उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करता है। ये सुनकर कामयार की दादो कामयार से कहती हैं, हाँ बेटा अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। तुम जानते हो आयरा ने रात भर जाग कर मेरी खिदमत की है। बेटा आयरा बहुत अच्छी बच्ची है और वो तुमसे बहुत मोहब्बत भी करती है, इसलिए बेटा मेरी मानो तो तुम उसे वो सज़ाएं मत दो जो वो डिज़र्व नहीं करती। ये सुनकर कामयार कहता है, क्या करूं दादो, वो मेरे दिल से उतर गई है और अब मेरे पास उसके लिए कोई वजह नहीं बची। आप जानती हैं दादो, दिल में आने के लिए कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिल से उतरने की बहुत सारी वजह होती हैं। अगर एक इंसान आपके दिल से उतर जाए ना तो फिर वो बहुत ही मुश्किल से वापस आता है। ये सुनकर कामयार की दादो कहती हैं, लेकिन बेटा अब तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती है, इसलिए तुम्हारा रवैया उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा तुम जानते तो हो कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई है, लेकिन अब तुम ही उसके साथ ऐसा रवैया रखोगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। बेटा तुम कोशिश तो करके देखो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर कामयार कहता है, दादो ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी वो लड़की मेरे सामने आती है ना तो मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके धक्के मार के निकाला था।
کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے آئرہ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے، آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کو ایک بلی کے بچے کی فکر ہے لیکن آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے لیکن ہمیں انسانوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، جو چیز اتنے سالوں میں آپ نہ کر سکیں وہ آج آئرہ نے کر دی ہے۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا شوہر چھن گیا تھا بالکل اسی طرح آئرہ اب ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی۔ اسی وجہ سے نفیسہ بیگم اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروا دیں جس کے بعد وہ اپنے پسند کی بہو فاریہ کو اس گھر میں لا سکیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئرہ کامیار کی دادی کو چیک کر کر کہتی ہے دادو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں لیکن دادو آپ ناشتہ کرنے کے بعد یاد سے کامیار کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آ جائیے گا۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں آئرہ بیٹا تم فکر مت کرو میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی تو کامیار اپنی دادو کے کمرے میں جاتا ہے جس کے بعد وہ ان سے ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کامیار سے کہتی ہیں ہاں بیٹا اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، تم جانتے ہو آئرہ نے رات بھر جاگ کر میری خدمت کی ہے، بیٹا آئرہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہے، اس لیے بیٹا میری مانو تو تم اسے وہ سزائیں مت دو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کیا کروں دادو، وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اور اب میرے پاس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بچی۔ آپ جانتی ہیں دادو دل میں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن دل سے اترنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، اگر ایک انسان آپ کے دل سے اتر جائے نا تو پھر وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں لیکن بیٹا اب تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہے اس لیے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹا تم جانتے تو ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے لیکن اب تم ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی، بیٹا تم کوشش تو کر کے دیکھو کیا پتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے دادو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر پا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بھی وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے دھکے مار کے نکالا تھا، کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے آئرہ کیا بات ہے،
کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے، آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کو ایک بلی کے بچے کی فکر ہے لیکن آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے لیکن ہمیں انسانوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، جو چیز اتنے سالوں میں آپ نہ کر سکیں وہ آج آئرہ نے کر دی ہے۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا شوہر چھن گیا تھا بالکل اسی طرح آئرہ اب ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی۔ اسی وجہ سے نفیسہ بیگم اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروا دیں جس کے بعد وہ اپنے پسند کی بہو فاریہ کو اس گھر میں لا سکیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئرہ کامیار کی دادی کو چیک کر کر کہتی ہے دادو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں لیکن دادو آپ ناشتہ کرنے کے بعد یاد سے کامیار کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آ جائیے گا۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں آئرہ بیٹا تم فکر مت کرو میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی تو کامیار اپنی دادو کے کمرے میں جاتا ہے جس کے بعد وہ ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کامیار سے کہتی ہیں ہاں بیٹا اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، تم جانتے ہو آئرہ نے رات بھر جاگ کر میری خدمت کی ہے، بیٹا آئرہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہے، اس لیے بیٹا میری مانو تو تم اسے وہ سزائیں مت دو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کیا کروں دادو، وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اور اب میرے پاس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بچی۔ آپ جانتی ہیں دادو دل میں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن دل سے اترنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، اگر ایک انسان آپ کے دل سے اتر جائے نا تو پھر وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں لیکن بیٹا اب تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہے اس لیے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹا تم جانتے تو ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے لیکن اب تم ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی، بیٹا تم کوشش تو کر کے دیکھو کیا پتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے دادو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر پا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بھی وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے دھکے مار کے نکالا تھا، کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے آئرہ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا
مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے، آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی ماں سے کہتا ہے، آپ کو ایک بلی کے بچے کی فکر ہے لیکن آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے لیکن ہمیں انسانوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ جو چیز اتنے سالوں میں آپ نہ کر سکیں وہ آج آئرہ نے کر دی ہے۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا شوہر چھن گیا تھا بالکل اسی طرح آئرہ اب ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی۔ اسی وجہ سے نفیسہ بیگم اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروا دیں جس کے بعد وہ اپنے پسند کی بہو فاریہ کو اس گھر میں لا سکیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئرہ کامیار کی دادی کو چیک کر کر کہتی ہے، دادو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں لیکن دادو آپ ناشتہ کرنے کے بعد یاد سے کامیار کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آ جائیے گا۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، آئرہ بیٹا تم فکر مت کرو، میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی تو کامیار اپنی دادو کے کمرے میں جاتا ہے جس کے بعد وہ ان سے ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کامیار سے کہتی ہیں، ہاں بیٹا اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، تم جانتے ہو آئرہ نے رات بھر جاگ کر میری خدمت کی ہے، بیٹا آئرہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہے، اس لیے بیٹا میری مانو تو تم اسے وہ سزائیں مت دو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، کیا کروں دادو، وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اور اب میرے پاس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بچی۔ آپ جانتی ہیں دادو، دل میں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن دل سے اترنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان آپ کے دل سے اتر جائے نا تو پھر وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، لیکن بیٹا اب تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہے اس لیے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا تم جانتے تو ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے لیکن اب تم ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی۔ بیٹا تم کوشش تو کر کے دیکھو، کیا پتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، دادو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر پا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بھی وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے دھکے مار کے نکالا تھا، کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، آئرہ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے،
آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی ماں سے کہتا ہے، آپ کو ایک بلی کے بچے کی فکر ہے لیکن آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے لیکن ہمیں انسانوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ جو چیز اتنے سالوں میں آپ نہ کر سکیں وہ آج آئرہ نے کر دی ہے۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا شوہر چھن گیا تھا بالکل اسی طرح آئرہ اب ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی۔ اسی وجہ سے نفیسہ بیگم اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروا دیں جس کے بعد وہ اپنے پسند کی بہو فاریہ کو اس گھر میں لا سکیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئرہ کامیار کی دادی کو چیک کر کر کہتی ہے، دادو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں لیکن دادو آپ ناشتہ کرنے کے بعد یاد سے کامیار کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آ جائیے گا۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، آئرہ بیٹا تم فکر مت کرو، میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی تو کامیار اپنی دادو کے کمرے میں جاتا ہے جس کے بعد وہ ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کامیار سے کہتی ہیں، ہاں بیٹا اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، تم جانتے ہو آئرہ نے رات بھر جاگ کر میری خدمت کی ہے، بیٹا آئرہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہے، اس لیے بیٹا میری مانو تو تم اسے وہ سزائیں مت دو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، کیا کروں دادو، وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اور اب میرے پاس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بچی۔ آپ جانتی ہیں دادو، دل میں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن دل سے اترنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، اگر ایک انسان آپ کے دل سے اتر جائے نا تو پھر وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، لیکن بیٹا اب تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہے اس لیے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹا تم جانتے تو ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے، لیکن اب تم ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی، بیٹا تم کوشش تو کر کے دیکھو، کیا پتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، دادو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر پا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بھی وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے دھکے مار کے نکالا تھا، کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، آئرہ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے،
آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی ماں سے کہتا ہے، آپ کو ایک بلی کے بچے کی فکر ہے لیکن آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے لیکن ہمیں انسانوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ جو چیز اتنے سالوں میں آپ نہ کر سکیں وہ آج آئرہ نے کر دی ہے۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا شوہر چھن گیا تھا بالکل اسی طرح آئرہ اب ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی۔ اسی وجہ سے نفیسہ بیگم اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروا دیں جس کے بعد وہ اپنے پسند کی بہو فاریہ کو اس گھر میں لا سکیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئرہ کامیار کی دادی کو چیک کر کر کہتی ہے، دادو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں لیکن دادو آپ ناشتہ کرنے کے بعد یاد سے کامیار کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آ جائیے گا۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، آئرہ بیٹا تم فکر مت کرو، میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی تو کامیار اپنی دادو کے کمرے میں جاتا ہے جس کے بعد وہ ان سے ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کامیار سے کہتی ہیں، ہاں بیٹا اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، تم جانتے ہو آئرہ نے رات بھر جاگ کر میری خدمت کی ہے، بیٹا آئرہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہے، اس لیے بیٹا میری مانو تو تم اسے وہ سزائیں مت دو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، کیا کروں دادو، وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اور اب میرے پاس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بچی۔ آپ جانتی ہیں دادو، دل میں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن دل سے اترنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان آپ کے دل سے اتر جائے نا تو پھر وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، لیکن بیٹا اب تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہے اس لیے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا تم جانتے تو ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے لیکن اب تم ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی۔ بیٹا تم کوشش تو کر کے دیکھو، کیا پتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، دادو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر پا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بھی وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے دھکے مار کے نکالا تھا، کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، آئرہ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے، آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔
میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی ماں سے کہتا ہے، آپ کو ایک بلی کے بچے کی فکر ہے لیکن آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھی بات ہے لیکن ہمیں انسانوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ جو چیز اتنے سالوں میں آپ نہ کر سکیں وہ آج آئرہ نے کر دی ہے۔ یہ سن کر نفیسہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا شوہر چھن گیا تھا بالکل اسی طرح آئرہ اب ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی۔ اسی وجہ سے نفیسہ بیگم اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آئرہ اور کامیار کا رشتہ ختم کروا دیں جس کے بعد وہ اپنے پسند کی بہو فاریہ کو اس گھر میں لا سکیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئرہ کامیار کی دادی کو چیک کر کر کہتی ہے، دادو اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں لیکن دادو آپ ناشتہ کرنے کے بعد یاد سے کامیار کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آ جائیے گا۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، آئرہ بیٹا تم فکر مت کرو، میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آئرہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی تو کامیار اپنی دادو کے کمرے میں جاتا ہے جس کے بعد وہ ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کامیار سے کہتی ہیں، ہاں بیٹا اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، تم جانتے ہو آئرہ نے رات بھر جاگ کر میری خدمت کی ہے، بیٹا آئرہ بہت اچھی بچی ہے اور وہ تم سے بہت محبت بھی کرتی ہے، اس لیے بیٹا میری مانو تو تم اسے وہ سزائیں مت دو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، کیا کروں دادو، وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اور اب میرے پاس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بچی۔ آپ جانتی ہیں دادو، دل میں آنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن دل سے اترنے کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، اگر ایک انسان آپ کے دل سے اتر جائے نا تو پھر وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتا ہے۔ یہ سن کر کامیار کی دادو کہتی ہیں، لیکن بیٹا اب تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہے اس لیے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹا تم جانتے تو ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی ہے لیکن اب تم ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی، بیٹا تم کوشش تو کر کے دیکھو، کیا پتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، دادو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر پا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب بھی وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے دھکے مار کے نکالا تھا، کیسے بھول جاؤں دادو میں یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئرہ ہاسپٹل میں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، آئرہ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو کامیار کے ساتھ؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کامیار کے ساتھ میں خوش ہوں یا نہ ہوں اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے تو اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی فلک ہے، آئرہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرا تو صرف قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 امپورٹنٹ آدمیوں کو تب پانے کی کوشش کی ہے
جب میں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔ کامیار کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور بابا کے ساتھ بھی، اور اب میں ان دونوں کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں تو وہ دونوں میری زندگی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم انکل کی زیادہ ٹینشن مت لو، ان کا غصہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کامیار کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، پتہ نہیں یار، کامیار کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں پا رہا، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست کہتی ہے، آئرہ تم فکر مت کرو، کامیار بھی سدھر جائے گا، تم جانتی تو ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اس کا غصہ بھی وقتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرانے لگتی ہے۔